बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रहीकुल मखतूम सफ़ा नंबर 141। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन और आपके साथियों की मुखालफत मक्के में अपने उरूज को जा पहुँची थी। इसके लिए डरावे दिए गए, धमकियाँ दी गईं, हाथों का इस्तेमाल किया गया और फाइनली तौर पर बिल आखिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद तक करने का प्रोग्राम बना लिया गया। इसी सिलसिले को हमने जा रोका था इस इबारत पर। मुसन्निफ़ फरमाते हैं, जोर और जफ़ा, जोर जुल्म को कहते हैं और जफ़ा बेवफाई और सख्ती को कहते हैं। जोर व जफ़ा का के सिलसिलाए दराज के एक दो नमूने ये हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्म व ज़्यादती हुई उसकी एक दो मिसालें आपके सामने रख रहे हैं। फरमाते हैं, एक रोज़ अबू लहब का बेटा उतैबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा से आखिर तक सुम्मा दना फतदल्ला तक के साथ मैं कुफ्र करता हूँ। नऊज़ुबिल्लाह, मैं नहीं मानता इसे। गोया सरीही ढठाई का अंदाज था और ये चैलेंज और धमकी का अंदाज है और ये दिल आज़ारी का अंदाज है। तू नहीं मानता है तो तेरा दरवाज़ा तो किसी ने नहीं खटखटाया। इस्लाम किसी पर जबर और ज़बरदस्ती तो नहीं करता। तेरा खुद आकर ये बताना दिल दुखाने के लिए है। फिर प्यारे भाइयों, कुछ जुल्म की सूरतें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर छोटी लगती हैं और हकीकत में वो बड़ी हैं। ये चचा का बेटा है, कराबतदार है। फिर उतबा और उतैबा के साथ मर्रखीन कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की निस्बत हो चुकी थी, हत्ता के बचपन में निकाह भी किया जा चुका था, रुखसती नहीं हुई थी। रुखसती से कब्ल ही अबू लहब के कहने पर इन दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दी। अब एक वो जुल्म किया हुआ है, क़राबतदारी भी है और क़राबतदारों से उम्मीद होती है हमदर्दी और खैर खाही की, और फिर वो इस अंदाज से दिल दुखा रहा है। अल्लाह अकबर। ये जो जुल्म की सूरत है ना, ये जिस्मानी तकलीफ़ों की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जिस्मानी तकलीफ़ों की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके बाद वो आप पर ईज़ार आसानी के साथ मुसल्लत हो गया, आपको तकलीफ़ देने लगा, आपका कुर्ता फाड़ दिया, अल्लाह अकबर, आपके चेहरे पर थूक दिया, औज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अगरचे थूक आप पर ना पड़ा, इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे, सल्लत अलैहि कल्बम मिन किलाबिका। अल्लाह, इसके इस रवैये के बदले इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। ये पता चला कि हमेशा माफ़ करना ठीक नहीं है। हाँ, अगले बंदे में शर्मिंदगी है, उसे एहसास हो गया है, वो बेहतरी की कोशिश में लगा हुआ है, या वो मगलूब मजबूर हो गया था, तो माफ़ करना फजीलत वाली बात है। वो अपनी ढठाई और सरकशी पर अड़ा हुआ है,
تو یہاں مسنون یہ ہے کہ اسے بد دعا دیں، مسنون یہ ہے کہ اسے بد دعا دیں، یہ بھی رحمت ہی کا ایک پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور یہ رحمت ہی کا ایک پہلو ہے، ورنہ ظالم کے ظلم کو اسی طرح اگنور کرتے رہے تو آپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ برداشت کریں گے، اور جو نہیں بھی برداشت کر سکتا اس نے سب پر ظلم کرنا ہے، اس نے سب کو تکلیف دینی ہے، جب تک زندہ رہے گا وہ اللہ کی مخلوق پر عذاب بنا رہے گا۔ اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کی جڑ کاٹ دے، اور یوں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اس کے ظلم سے محفوظ ہو جائے، وہ اس کے ظلم سے محفوظ ہو جائے۔ ہمیں یوں نہیں کہا گیا کہ کوئی شخص ایک طرف تھپڑ مارے تو دوسری گال اس کی طرف کر دو کہ بھئی آؤ اس طرف بھی مار لو، نہ نہ نہ۔ آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ تبوک کا، جنگ موتا کا واقعہ آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ آپ نے دعوت نامہ بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا گیا۔ سلطنت روم اس وقت کی یوں سمجھیے ناقابل تسخیر سمجھی جانے والی سلطنت تھی۔ حرکت اتنے بڑے ہاتھی کی طرف سے ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو کوئی طاقت کا بیلنس نہیں تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے 3000 کا لشکر جرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ یہ لشکر 3000 کا پہنچا اور مقابلے میں 2 لاکھ افراد تھے، مقابلے میں 2 لاکھ افراد تھے، 2 لاکھ کے خلاف 3000 لڑے، اور ایک اندازہ ہے کہ 2-3 دن مسلسل یہ جنگ رہی۔ اسی جنگ میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھی، 12 بندوں کی شہادت ہوئی، اور باقی سارا لشکر سلامتی کے ساتھ واپس پہنچا، کیونکہ فیصلہ کن جنگ نہیں ہو سکی تھی، 2 لاکھ کو مسخر کیسے کرتے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس چھڑے ہوئے مارکے کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر جرار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں جا کر 20 دن گزارے تبوک میں، اور ارد گرد کی سلطنتوں اور ریاستوں کے بادشاہوں کے ساتھ مصالحتیں ہوئی، اور یوں مدینے کی سرحد سلطنت روم تک جا پہنچی۔ دراصل پیچھے ایک صحابی کا خون تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کیونکہ رومی مقابلے میں نہیں آئے تھے، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں، مرض کے ایام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیار کیا اسامہ بن زید کی قیادت میں، پھر رومیوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو یہاں تو غیرت مندی کے ساتھ، قوت کے ساتھ جینے کا درس ہے، اس لیے ہمیشہ معاف کرنا بعض دفعہ مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا، ہمیشہ معاف کرنا بعض دفعہ مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اتنی ڈھٹائی کرتا ہے، نہ عمر کا لحاظ، نہ رشتے کا لحاظ، نہ قرابت کا لحاظ، نہ خاندانی وقار کا لحاظ، نہ اپنی جفاؤں کا لحاظ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اذیت دیتا ہے، کرتا پھاڑتا ہے، آپ پر تھوکتا ہے، آپ نے بد دعا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں تھا، جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقاء میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے اس کا چکر لگایا، اور عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا ہے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی تھی۔ دیکھو میں شام میں ہوں، لیکن اس نے
مکے میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ تف ہے تیرے شعور پر، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مستجاب الدعوات سمجھتا ہے، اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا راست گو سمجھتا ہے، اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اتنا مقرب سمجھتا ہے، تو تجھے کیا رکاوٹ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہی لے آئے، ایمان ہی لے آئے۔ یہاں ہم ہمیشہ عرض کیا کرتے ہیں کہ سمجھ یہ آئی کہ ہدایت ماننے کا نام ہے، ہدایت توفیق کا نام ہے، ہدایت چلنے کا نام ہے۔ آگاہی پر اترانا کوئی شے نہیں ہے، میں آگاہ ہوں، کیا فائدہ ہوا؟ آگاہی ہے اور اس نسخے پر عمل نہیں ہے تو بیکار شے ہے۔ آگاہی ہے اور اس نسخے پر عمل نہیں ہے تو بیکار شے ہے۔ علم فائدہ مندی تب ہوتا ہے کہ جب اس پر عمل کیا جائے، ورنہ تو وہ اور حکمت کی کتاب ایک ہی جیسی دونوں چیزیں ہیں، اس میں بھی علم ہے اور اس کو بھی معلومات ہیں، وہ بھی ایک سٹور ہے، یہ بھی ایک سٹور ہے، نہ عمل اس میں ہے نہ عمل اس میں ہے۔ تو کہتا ہے مجھے قتل کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بیٹھے ہوئے، مکے میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ آپ مظلوم ہوں، آپ سچے ہوں، آپ راہ حق پر ہوں تو اللہ آپ کے بدلے خود لیتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اور ایسے بدلے لیتا ہے، ایسے بدلے لیتا ہے کہ اللہ آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر دے اور آپ کی توقع اور آپ کی امید سے بھی وہ بڑھ کر ہو۔ آپ کی جیت اس میں ہے کہ تعلق باللہ آپ کا ٹھیک ہو، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ جاری۔ ایک بار عقبہ ابن ابی معیط، یہ وہی بدبخت جس نے اوجڑی ڈالی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر سجدے کی حالت میں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آنکھیں نکل آئیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ قوت کے ساتھ تھا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر کمزور نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط اور مستحکم تھے۔ خندق کی جنگ میں جب وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، جسے کدالیں مار مار کے جوان تھک گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائے، کدال اٹھائی اور اللہ اکبر کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا، اس کا ایک حصہ ٹوٹا اور اس میں سے چنگاریاں اڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی فتح کی بشارت دی، آپ نے فارس کی فتح کی بشارت دی۔ وہ پتھر جو لوگوں سے ٹوٹ نہیں رہا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ گویا آپ صبر کیجئے، آپ دعوتی مصالحتوں کے لیے صبر کریں، لیکن صبر آپ کی مجبوری نہ ہو، یہ پیغام نکلا۔ صبر آپ کی مجبوری نہ ہو، کمزور کی کمزوری کے باوجود اس کے زیادتی کو جھیل جانا اور اس کے لیے پھر بھی توبہ تائب ہونے کی راہ کھولے رکھنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت کے شایع نشان ہے۔ اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالے جو ہم اٹھا نہیں سکتے، ورنہ کیا عقبہ ابن ابی معیط اور کیا کوئی اور، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی معاملہ مشکل نہیں تھا۔ لیکن دائی پیش نظر اپنا ذاتی انتقام نہیں رکھتا، دائی دعوت کی مصلحت کو پیش نظر رکھتا ہے، دائی دعوت کی مصلحت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ پھر یہی عقبہ ابن ابی معیط جنگ بدر میں قید ہو گیا تھا، جنگ بدر میں قید ہو گیا تھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قیدیوں سے تو فدیہ لے کر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، لیکن جنگی مجرم تھے کچھ لوگ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا تھا۔ بدر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
उक़बा इब्न अबी मुईत को कत्ल करा दिया। उक़बा इब्न अबी मुईत को कत्ल करा दिया। जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक इस तरह के वाक़यात पढ़ें कि बनु कुरैज़ा के लोगों को कत्ल किया, या उक़बा इब्न अबी मुईत को कत्ल किया, या फलां को कत्ल किया, पीछे उन मुजरमों के जुर्म पढ़ें ताकि आपको वजह का पता चले। जब आपको वजह का पता चलेगा तो आप कहेंगे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का हौसला था कि ऐसे मुजरिम को इतना अरसा बर्दाश्त किया कि 17 साल तक इस बंदे ने तकलीफ दी। यही शख्स था जो बदर में लोगों को इकट्ठा करके ले आया था। यही शख्स था जिसने बदर वाले दिन जब एक दफा जंग टल रही थी, इसने जंग के शोले दोबारा भड़का दिए थे। यही शख्स था उमैया बिन खल्फ, जंग के लिए जाने के लिए तैयार नहीं था, आगे वाकया आएगा। अबू जाल ने जाके कहा तुम सरदार हो, तुम बैठोगे, लोग बैठ जाएंगे। उसने कहा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डरावा दिया हुआ है कि मैंने उनके हाथों से कत्ल होना है, इसलिए वो सच कहते हैं, मैं नहीं जाता, मेरी जान को खतरा है। अबू जहल ने कहा कि तुम्हारे बैठने की वजह से लोग बैठ जाएंगे, हमारे साथ चलो, रास्ते से वापस भेज देंगे, इजाफी सिक्योरिटी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करीब नहीं आने देंगे। बातों में फिसलाया, लेकिन वो ना माना। उमैया ना माना, मैं नहीं जाता। फिर उसने आकर इस शैतान से कहा, उक़बा इब्न अबी मुईत से कहा, उसने कहा जाओ और इसको ताना दो बुज़दिली का, इसको ताना दो बुज़दिली का। उक़बा आया और उक़बा ने आकर उमैया के सामने तौहीन आमेज बातें की। जैसे कहा जाता है चूड़ियाँ पहनी हुई है तूने, सुर्खी ला दूं तुझे, दुपट्टा ओढ़ ले, तू छुप के बैठ जा, तू गीदड़ है, तो इस तरह की बातें उसने की, ताना दिया। इस पर उमैया जोश में आ गया, उसने कहा तू मुझे बुज़दिली का ताना देता है, चल मैं चलता हूँ। फिर भी हदीस में आता है कि उमैया ने बड़ा मजबूत मुस्ताकम ऊंट खरीदा ताकि उसके लिए भागने में आसानी। उसे अलग अलग सिक्योरिटी दी जाती थी जब तक वो जाता रहा, और फिर वो कत्ल भी हो गया। उमैया भी मुसलमान ना हुआ, उसे भी पता था कि उसने मरना मुसलमानों के हाथों से है। तो तौफीक मांगा करें, तौफीक मांगा करें, अपने नुक्तादान होने पर अतराया ना करें। मुझे इस बात का भी पता है, मुझे इस बात का भी पता है, आओ मेरे साथ कौन बात कर सकता है, कौन है जो मेरे साथ मुनाजरा कर सकता है, ये कर सकता है। ये चीज़ें फ़ायदेमंद तब होंगी जब इनके साथ किरदार व अमल की गवाही मौजूद हो, वरना मालूमात तो कोई इतनी बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। इब्न इसहाक़ यानी इमाम मोहम्मद इब्न इसहाक़ ये मुअर्रिख़ हैं और रावी हदीस भी हैं कि एक तवील रिवायत से भी कुरैश के सरकशों के इस इरादे पर रोशनी पड़ती है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे के चक्कर में थे। चुनाचे इस रिवायत में बयान किया गया है कि एक बार अबू जहल ने कहा, बिरादरान कुरैश, आप देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन की ऐब चीनी, हमारे आबाओ अजदाद की बदगोई, हमारे अक्लों की तखफीफ और हमारे माबूदों की तजलील से बाज नहीं आ रहे। लोगों को अपना जुर्म नज़र नहीं आता, लोगों को अपना जुर्म नज़र नहीं आता, और लोगों को अगर उनके दिलों में बुग़्ज़ हो तो दूसरों की अच्छाइयाँ भी गुनाह नज़र आते हैं, दूसरों की अच्छाइयाँ भी गुनाह नज़र आता है। तुम इन अपनों को बचाते बचाते जो रब की तौहीन करते हो, तुम्हें नज़र नहीं आता। रब का शरीक पत्थर को बनाते हो, औरतों को बनाते हो, जादूगरों को बनाते हो, रब का शरीक तुम मखलूक को बनाते हो, उससे वो उम्मीदें रखते हो जो रब से रखी जानी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि इसमें तुम अल्लाह की तौहीन करते हो, अपना किरदार नज़र नहीं आता। इसलिए मैं अल्लाह से अहद कर रहा हूँ कि एक बहुत भारी और बामुश्किल उठने वाला पत्थर लेकर बैठूंगा, और वो जब वो सजदा करेगा तो उसी पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। अब उसके बाद चाहे तो लोग मुझको बेयारो मददगार छोड़ दें, चाहे मेरी हिफाजत करें, और बनु अब्द मनाफ भी इसके बाद जो चाहे करें।
لوگوں نے کہا نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ تو کتنا بہادر ہے کہ تو پہلے لوگوں کو اعتماد میں لیتا ہے، ان سے ہاں کراتا ہے، اپنے پہلو کو محفوظ کرتا ہے، اور اس کے بعد تو اپنے ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ اس کے بالمقابل قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے جب کہا بیٹے میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمر جھک گئی ہے، زیادہ بوجھ مجھ پر نہ ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں، آپ کو لگا نا کہ چچا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ سورج میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، اور مجھے کہیں کہ میں باز آ جاؤں تو میں باز نہیں ہوں گا۔ نہ میں نے آپ کے کہنے پر یہ کام شروع کیا ہے، نہ آپ کے کہنے پر میں یہ روکوں گا، میں نے اللہ کے کہنے پر شروع کیا ہے، اللہ پر بھروسہ اور توکل ہے۔ پیارے بھائیو، جتنا اللہ پر بندے کا بھروسہ بڑھتا جائے اتنا اللہ بندے کی امید پر پورا اترتا ہے۔ یہ مدد میں جو رکاوٹ بنتی ہے نا، یہ ہماری امید کے ٹوٹنے کی وجہ سے بنتی ہے۔ من تعلق شیئا وکل الیہ، بندہ جس چیز سے وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ کو لگتا ہے بندہ اللہ کی توہین کر رہا ہے، بندہ رب کا ہے اور اس کے بھروسے فلاں پر ہیں، تو اللہ رب العزت اسی کو سونپ دیتا ہے کہ چل پھر اسی سے ہی لے، چل پھر اسی سے لے جو تیرا اتنا بڑا ہے، مشکل کشا و حاجت۔ انہوں نے کہا نہیں فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ صبح بھی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لے آئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ یاد رہے یہ نبوت کا چھٹا سال ہے، یہ نبوت کا چھٹا سال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، گویا معراج سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکعتوں میں، وقتوں میں، کیفیت میں 19-20 کا فرق تھا، لیکن پنج گانا نماز اس ترتیب سے، ان احکام کے ساتھ، ان طریقوں کے ساتھ، یہ فائنل جو طریقہ متعین ہوا ہے اذان کے ساتھ، یہ مدینے میں ہوا ہے، یہ مدینے میں ہوا ہے۔ لیکن ہر نبی کی شریعت میں نماز تھی، کیونکہ نماز نہ ہو تو دین میں خیر نہیں رہتی، دین میں خیر نہیں رہتی ہے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کاروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس ہو گیا۔ اس کا رنگ فق تھا، اور وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے۔ وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو الحکم، یہ اصل اس کی کنیت ہے، اس کی بدبختی تھی کہ اسے ابو جہل کا لقب اس کے نظریے کی وجہ سے ملا اور اس کے کردار کی وجہ سے ملا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن، ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا۔ اللہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، نجات کی راہیں اللہ آپ کو خود کھول دے گا، رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کی بھی امید نہیں ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کو اپنے معاملات سونپ دیتا ہے بس کافی ہو جاتے ہیں، کسی اور کو معاملات سونپنے کی نوبت نہیں آتی۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، حوصلہ رکھا کرو، اللہ نے ہر شے کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہے، ہر شے کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی
جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ تفصیل آگے آ رہی ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی بھی عجیب رحمتیں ہیں، اللہ وہاں سے نتیجے نکالتا ہے۔ وہ ہم سوچتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو امان لکھ کے دی ہجرت کے سفر میں، خود لوگوں سے چھپے ہوئے تھے اور اسے امان لکھ کے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران اور روم کی فتح کی بشارت دی خندق میں، جب آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، جب آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے پہلا امیر بنایا زید ابن حارثہ کو، وہ غلام تھا۔ دوسرا امیر آپ صلی اللہ غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حکیم ابن حزام کے غلام تھے، پھر حکیم ابن حزام سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو امیر بنایا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے آپ نے اپنے ایک غلام کو امیر بنا کر بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے سیدنا اسامہ کو امیر بنایا، جو اس غلام کے ام ایمن کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں، اور اسی طرح چلتا رہا۔ اندلس کی فتح موسیٰ بن نصیر کے ہاتھ پر ہوئی، موسیٰ بن نصیر سے پہلے طارق ابن زیاد کے ہاتھ پر ہوئی۔ طارق ابن زیاد حبشی غلام تھے، موسیٰ بن نصیر کے یہ غلام تھے طارق ابن زیاد۔ تو دنیا کی بڑی طاقتوں کو اللہ رب العزت نے کمزوروں کے ہاتھ سے گروا دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی تو بھیج سکتے تھے، لیکن یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اللہ کے یہاں جو عزت ہے وہ تقوی کی ہے، اس لیے تمہاری جو طاقتیں ہیں ان کی اللہ کو کوئی مجبوری اور ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دبانا چاہتا تھا پہلے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ دوسری اس نے حرکت کی، آگے آ رہی ہے بات، وہ حرکت اس کے ذریعے یہ رسول اللہ کی توہین کرنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ تو حالات کو کیسے ڈھالنا ہے یہ اللہ کی طاقت میں ہے، بس آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پر بھروسہ پختہ رکھیں۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر پک رہا تھا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، یہ کعبۃ اللہ کے پاس جو چھوٹی 4 دیواری ہے، یہ بیت اللہ کے اندر کا ہی حصہ ہے، حتیم میں جمع ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں بھی موجود تھا، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چھیڑا اور کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا اس کی مثال نہیں، در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، آپ نے تشریف لا کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے، انہوں نے کچھ کہہ کر طعنہ زنی کی جس کا اثر میں نے آپ کے چہرے پر دیکھا، اس کے بعد جب دوبارہ آپ کا گزر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح کی لعن طعن کی، میں نے اس کا بھی اثر آپ کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ سہ بارہ تیسری مرتبہ گزرے تو قریش نے پھر آپ پر اسی طرح کی بات کی۔ اب کی بار آپ ٹھہر گئے اور فرمایا قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس قتل و ذبح کا حکم لے کے آیا ہوں، خیر مناؤ اپنی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے اس ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا، ان پر ایسا سکتہ طاری ہوا
गोया हर आदमी के सर पर चिड़िया है, यहाँ तक कि जो आप पर बहुत सबसे ज़्यादा सख्त था वो भी बेहतर से बेहतर जो पा सकता था उसके ज़रिए से, जो लफ्ज़ पा सकता था उसके ज़रिए से आपसे तलबगार रहमत होने लगा और कहा अबुल कासिम वापस चले जाएं, खुदा की कसम आप कभी भी नादान न थे, खुदा की कसम आप कभी भी नादान न थे। तो हवा तो निकल गई ना नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से। जब ये वहीद सुनी तो सच्चा तो मानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसलिए घबरा गए कि ये बद्दुआ लग गई तो हम ज़िबा हो जाएंगे। दूसरे दिन कुरैश फिर उसी तरह जमा होकर आपका जिक्र कर रहे थे कि आप नमूदार हुए। देखते ही सब यकजान होकर एक आदमी की तरह आप पर पिल पड़े, आपको मारने लगे, आपको घेर लिया। फिर मैंने एक आदमी को देखा कि उसने गले के पास से आपकी चादर पकड़ी और बल देने लगा। अबू बकर आपको बचाने में लग गए रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो रोते जाते थे और कहते जाते थे अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे बंदे को कत्ल करते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है। इसके बाद वो लोग आपको छोड़कर पलट गए। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं ये सबसे सख्त तरीन इज़ार रसानी थी जो मैंने कुरैश को कभी करते हुए देखी। सही बुखारी में हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनका बयान मरवी है, मैंने अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस से सवाल किया, मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सबसे सख्त तरीन बदसलूकी की, आप मुझे उसकी तफसील बताइए। उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास हतीम में नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा इब्न अबी मुईत आ गया। उसने आते ही अपना कपड़ा आपकी गर्दन में डालकर नहायत सख्ती के साथ आपका गला घूंटा। इतने में अबू बकर आन पहुँचे और उन्होंने इसके दोनों कंधों को पकड़कर धक्का दिया और उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया। फरमाया तक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। हज़रत अस्मा की रिवायत में मज़ीद तफसील है कि हज़रत अबू बकर के पास ये चीख पहुंची कि अपने साथी को बचाओ। वो झट हमारे पास से निकले, उनके सर पर 4 चोटियां थी। वो ये कहते हुए गए कि अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पिल पड़े और वापस आए तो हालत ये थी कि हम उनकी चोटियों का जो बाल छूते थे वो हमारी चुटकी के साथ चला आता था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इतना मारा कि जिस बाल को हाथ लगाए वो बाल निकल आता था। और बुखारी में आता है कि चेहरा आंखें नाक बराबर हो गए थे, सूज कर बेहोश हुए। और जब होश में आए तो पहली बात ये कही कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ, रसूलुल्लाह का क्या हाल है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना। मक्का की फ़िज़ा जुल्म जोर के इन स्याह बादलों के से गंभीर थी कि अचानक एक बिजली चमकी और मकहूरों का रास्ता रोशन हो गया, यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या 6 नबी के अखीर का है और अगलब ये है कि वो माह ज़िलहिज्जा में मुसलमान हुए। नबूवत का 6ठा साल महीना ज़िलहिज्जा का, यानी बस 6ठा साल ख़त्म होने को है। उनके इस्लाम लाने का सबब यह है कि एक रोज़ अबू जहल कोहे सफ़ा के नज़दीक रसूलुल्लाह के पास से गुज़रा तो आपको ईज़ा पहुँचाई और सख्त सुस्त कहा, डांटा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कुछ भी ना कहा, लेकिन इसके बाद उसने आपके सर पर एक पत्थर दे मारा। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं सोचता हूँ कि हम अगर अल्लाह को हिसाब देंगे तो क्या हमारा बनेगा।
ہم اگر اللہ کو حساب دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ جو بات آج ہم کہہ رہے ہیں، پرسکون ہو کر لائٹیں جلتی ہوئی، اطمینان سے گدے بچھے ہوئے، اور عبادتیں ہم کرتے ہیں اور خرچے ہمارے لوگ اٹھاتے ہیں، عبادتیں ہم کرتے ہیں اور خرچے ہمارے لوگ اٹھاتے ہیں، اور اجر ہمیں اللہ دیتا ہے، اجر ہمیں اللہ دیتا ہے۔ جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی ہیں، خوراکوں کے ساتھ شکم بھرے ہوئے ہیں، مال دولت کے ساتھ گھر بھرے ہوئے ہیں، خوشیوں کے ساتھ زندگی بھری ہوئی ہے، نسبت ہماری ایمان کی، اسلام کی ہے۔ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، ہم نے علم حاصل کیا اس دین کی نسبت سے، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا۔ معززین جن کے دفتروں میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گھنٹوں لائنیں لگنا پڑتا ہے، وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے 10-10 منٹ کا انتظار کرتے ہیں مؤدب بیٹھ کر، اور اس کے بعد بیٹھ کر وہ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر ٹائم ہو تو ہم آپ سے یہ مسئلہ پوچھ لیں، یہ مسئلہ پوچھ لیں۔ اللہ رب العزت نے وہ کام، جس کام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں نے، ہمارے پیاروں نے پتھر کھائے، جانیں دی، ان کاموں کو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اس طرح کر دیا۔ اب اگر کوئی دائی دعوت کا کام نہ کرے، اب اگر کوئی مبلغ تبلیغ کا کام نہ کرے، اب کوئی ناصح نصیحت کا کام نہ کرے، تو پھر یہ کیسے حساب دے گا؟ سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے حساب دے گا؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور یہ عہد قریب ہی کی بات ہے، یہ ابھی کوئی 20-30-25 سال، 40-35 سال پہلے کی بات ہوگی۔ میں مولانا عبداللہ جاوید صاحب کے گاؤں گیا، ان کے باغ میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا سلطان محمود جلال پور والے محدث رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں جلال پور سے یہاں روہیلا والی ہماری بستی میں درس دینے کے لیے گھوڑی پر سوار ہو کر آتے تھے، پورا وسیب جمع ہوتا تھا، 4-4 گھنٹے گفتگو کرتے تھے، 4-4 گھنٹے گفتگو کرتے تھے۔ اب تو مولوی اس بات پر بھی روٹھ جاتا ہے کہ اشتہار میں یہ میرا نام کہاں لکھا ہے، مجھے پہلے کیوں بلا لیا ہے؟ بڑا خطیب ہوں، آخر میں مجھے بلانا چاہیے تھا، میرے لیے کیا پکایا ہے اور کیا نہیں پکایا۔ اللہ نے اپنا کرم کیا ہے، ہمیں نسبت بڑی پاکیزہ دی ہے، بس اللہ ہمیں سرخرو فرمائے اور ہمارے جو عیب ہیں ان پر پردہ رکھے اور ہمارے حساب کو مشکل نہ کرے۔ اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ وہ بھی خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا کے پاس واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ سیدنا حمزہ کمان حمائل کیے، کمان اٹھائے ہوئے شکار کرتے تھے، شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے، یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے، یہ احد آپ پڑھیں گے نا، آپ کا جی چاہے گا کہ بس نہ کی جائے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محیر العقول، طاقت والے، بہادری والے، شجاعت والے اور ماہر تھے جنگ میں، سبحان اللہ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے طاقتور اور مضبوط جوان تھے، ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ جوں ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، سرین ہپ کو کہتے ہیں جی، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی کرم نوازیاں عجیب ہے اس کی، اسی لیے تو اسے غصہ آتا ہے نا، جب اس کی مخلوق میں سے کوئی کہے نا فلاں میرا روزی رساں ہے، جو مولا نہ دے گا تو خواجہ سے لے لیں گے، جو اور فلاں کر لیں گے اور یہ کر لیں گے، اور وہ اسے بڑا غصہ آتا ہے۔ اتنا کرم کرنے والا تیرا رب ہے اور تیرے کام کوئی اور بناتا ہے، بے سمجھ۔ اللہ اکبر، میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد یہ تو ویسے ہی بات تھی ان کی اس وقت
اسے مزید تکلیف پہنچانے کے لیے اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ تو احساس ہو گیا ہے تو اسلام قبول کر۔ ابتداً حضرت حمزہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا، ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ کیا صورتحال ہے؟ ہو گیا ہے؟ 40 منٹ ہو گئے جی، چلیں بس یہاں ہم انشاءاللہ کفایت کرتے ہیں۔ اس کے متصل بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا مفصل تذکرہ کیا ہے مصنف نے۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت